जनरल बाजवा की मौत के हवाले से बाद में बात करते हैं, पहले लॉक डाउन के हवाले से बात कर लें। हमारी हुकूमत में आम लोग, आम सियासतदान नहीं बल्कि अरस्तु बैठे हुए हैं और किसी ने इनको बता दिया कि पेट्रोल की बचत के लिए, तेल की बचत के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए। स्मार्ट लॉकडाउन उसका नाम दिया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन का इसको नाम दिया गया है और कहा गया है कि 2 दिन तक ये जारी रहेगा। पहले इस हुकूमत की तरफ से 3 दिन की हफ्ते में छुट्टियां की जा रही हैं पेट्रोल की बचत के लिए, तेल की बचत के लिए। किसी की तरफ से इनको कह दिया गया कि मजीद बचत के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए और उसके लिए 2 दिन रखे गए हैं, हफ्ता और इतवार। हफ्ते की दोपहर को ये लॉकडाउन शुरू होगा और इतवार की रात 12 बजे तक ये लॉकडाउन रहा करेगा। इस दौरान क्या होगा कि बिल्कुल पहिया जाम होगा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, कहीं पे भी कोई सरगर्मी नहीं होगी, कर्फ्यू जैसा समा होगा। हमने ये भी देखा कि इमरान खान की हुकूमत थी, कोरोना के दौरान भी ऐसा लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन इनको मशवरा दिया गया कि ऐसा लॉकडाउन लगा दिया जाए और इनको इतना भी ख्याल नहीं आया कि बचत आपने पेट्रोल की करनी है। हमारे यहाँ कई मोटरसाइकिलें, कई कारें, कई बड़ी गाड़ियां, बसें वो इलेक्ट्रिक पर चलती हैं, उनको भी बंद रखने का इनका प्रोग्राम था, लेकिन सूबों की तरफ से इस हमाकत की हमायत नहीं की गई, लिहाजा लॉकडाउन से लोग बाल बच गए। अदरवाइज तो इनकी तरफ से ऐसा ये अहमकाना फैसला था जिस पर अमल हो जाना चाहिए था। तो सूबों को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए कि उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं और हुकूमत की तरफ से फिर ये फैसला वापस ले लिया गया और कल ही किसी ने कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, जिसकी अता तारक साहब कल सारा दिन तरदीद करते रहे कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सूबों से मुशावरत हो रही है, सूबे अगर कहेंगे तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन नाफज किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और इसके साथ साथ कश्मीरियों को भी इसमें लपेटा जाना था। अब चलते हैं जनरल बाजवा साहब के इंतकाल की तरफ। जनरल बाजवा साहब के हवाले से ये खबरें बल्कि अफवाहें मंजर-ए-आम पर आने लगी कि जनरल बाजवा साहब इंतकाल कर गए हैं। उनके घर वालों की तरफ से ऐसी कोई तरदीद अभी तक जारी नहीं की गई, लेकिन इसकी तस्दीक भी नहीं हो सकी। ये 2 रोज तक जारी रहने वाली अफवाहें हैं। तो ऐसी अफवाहें किस तरह से उड़ा दी जाती हैं। हमें यह भी पता है कि इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके लवाहिकीन की तरफ से कहा गया कि नहीं, वो अभी जिंदा हैं, उनको सांस आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ असेंबली के इजलास को जारी रखने के लिए उस दिन वहां पे वोटिंग होनी थी, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के लिए वोटिंग करवाने के लिए इरफान सिद्दीकी साहब के इंतकाल को छुपाया गया और उनकी वफात के कई घंटों के बाद ऐलान किया गया कि वो वफात पा चुके हैं। इसी तरह से इंडियन अदाकार धर्मेंद्र के बारे में भी ये खबर आई कि उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनके लवाहिकीन की तरफ से ऐसी खबरों की शदीद मजम्मत की गई और उनकी तरफ से तरदीद की गई कि अभी तक वो जिंदा है। 1 हफ्ते के बाद उनका इंतकाल हुआ था। तो ऐसी खबरें अमूमन आती रहती हैं। जनरल बाजवा के हवाले से भी ये खबर सामने आ गई और हमें यह क्रेडिट जाता है कि जनरल बाजवा के हवाले से अगर ज्यादा भी ला किए हैं तो हमने किए हैं। हम आप लोगों को आगाह करते रहे कि जनरल बाजवा साहब के सेहत के हवाले से जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि वो दुरुस्त हैं, ऐसी खबरों पर यकीन नहीं किया जा सकता। सब ठीक नहीं है। जनरल बाजवा साहब की सेहत मखदूश होती चली जा रही है। जनरल बाजवा साहब 10 फरवरी 2026 यानी आज से कोई 1.5 महीना पहले अपने घर में गिर गए थे और उनके सर में शदीद चोटें आई थी। 2-3 जगह से सर फ्रैक्चर हो गया था। जैसे ही वो गिरे हैं वो बेहोश हो गए थे। उनको फिर हॉस्पिटल जाया गया। ये भी पता चला था कि उनका जो पीस मेकर है दिल के बाहर लगा हुआ था वो बंद हो गया था। जैसे ही बंद हो गया दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया और जनरल बाजवा साहब बेहोश होकर गिरे। उनका सर पहले पाइप पर लगा और उसके बाद फिर फर्श पर उनका सर लगा। तो कई जगहों पर, 3 जगहों पर कह रहे हैं कि फ्रैक्चर हुआ था और जनरल बाजवा साहब उसके बाद फिर होश में नहीं आए, किसी को पहचानते ही नहीं थे, बोलते भी नहीं थे। जाहिर है कि अगर वो होश में नहीं थे तो बोलते भी नहीं थे। अब ये कहा जा रहा है कि वो कौमे में हैं। तो किसी की तरफ से ये खबर उड़ा दी गई कि जनरल बाजवा साहब इंतकाल कर चुके हैं। बहरहाल जो भी बंदा इस दुनिया में आया उसने जाना ही है, लेकिन यहाँ पे जनरल बाजवा के हवाले से बहुत से सवाल उठते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, चलती हुकूमत को उन्होंने जिस तरह से
اڑا کے رکھ دیا. جس طرح سے وہ نئی رجیم کو لے آئے جو آج بھی حکومت میں ہے, اور جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا, تحریک انصاف والے اس پر کتنے زیادہ غصے میں ہیں, کتنے زیادہ افسوس میں ہیں, کتنے زیادہ دکھ میں ہیں. عمران خان کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے جنرل باجوہ کی طرف سے وہ بنیاد رکھی گئی تھی. اور جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اساس سے 11 ارب روپے کے تھے, اور ان کی جائیدادیں پاکستان کے باہر بھی تھیں. سامان 100 برس کا, پل کی خبر نہیں. وہی جنرل باجوہ صاحب آج جس طرح سے سانسیں گن رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے اور مکمل صحت یاب کرے. اب آ جاتے ہیں نسیم شاہ کی طرف. نسیم شاہ نے ٹویٹ کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے. وہ پی ایس ایل کی افتتاحی تقریب میں گئی تھی اور یہ وہ موقع تھا کہ اسٹیڈیم بالکل خالی تھا, اور اس کے بعد بھی جتنے میچز ہوئے ہیں کسی میں بھی تماشائیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی, محسن نقوی صاحب کی طرف سے ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا. تو اس موقع پر نسیم شاہ کی طرف سے ایک ٹویٹ کر دیا گیا کہ کیا کوئی یہ ملکہ برطانیہ ہے کہ ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, ریڈ کارپیٹ ان کو پروٹوکول دیا گیا, ان کا استقبال کیا گیا, اس کی کیا ضرورت تھی. ان کے بہرحال الفاظ جو بھی تھے مفہوم یہی تھا. جیسے ان کا ٹویٹ سامنے آتا ہے تو ان پر یہ لوگ جھپٹ پڑتے ہیں مسلم لیگ نون والے, جبکہ تحریک انصاف والوں کے لیے نسیم شاہ فوری طور پر ایک لمحے میں ہیرو بن گئے, لیکن ان کے لیے وہ ویلن بن گئے. اور انہوں نے پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, پی سی بی کی طرف سے ایک کمیٹی بنا دی گئی, شاید اوپر سے بہت زیادہ دباؤ تھا. یہاں پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نسیم شاہ کون ہے, انہوں نے کیا ٹویٹ کیا ہے. جیسے پتا چلا کہ 2 کروڑ روپے جرمانہ نسیم شاہ کو ہوا ہے, فوری طور پر دیکھا کہ یہ نسیم شاہ کون ہے, پتا چلا کہ یہ کرکٹر ہے. اور میری طرح ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ ہو کہ یہ بندہ تو کوئی فنکار ہے یا کوئی کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے. بہرحال وہ کرکٹر تھا اور پی ایس ایل کے میچ میں شامل تھا, جس میچ کے افتتاح کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ تشریف لے گئی تھی, اور ان کی طرف سے ٹویٹ کر دیا گیا تھا. جیسے ٹویٹ سامنے آیا, جیسے ان پر تنقید ہونے لگی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بعد میں کہا گیا کہ ان کا اکاؤنٹ چلانے والے کی طرف سے یا اپنی طرف سے ٹویٹ کر دیا گیا تھا, اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. بہرحال پی سی بی کی طرف سے 3 رکنی ڈسپلنری کمیٹی بنی, اس نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ٹویٹ ان کی طرف سے ہی کیا گیا تھا, اور 2 کروڑ روپے جرمانہ ان کو سنا دیا گیا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ کسی کو پہلے پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن اب پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ٹویٹ کیا تھا. جیسا کہ کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ہیرو بن گئے, لیکن مسلم لیگ نون والوں کے لیے یہ ویلن ٹھہرے, اور کچھ لوگوں کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے, ان کو کرکٹ سے بھی نکال دیا جائے. اتنی زیادہ ان کو سزا دینے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال جب ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ میں نے ٹویٹ نہیں کیا, تو اسی کو دیکھتے ہوئے, اسی کو لیتے ہوئے جن لوگوں کی طرف سے اب یہ سزا سنائی گئی ہے, اور پوری دنیا میں مریم نواز شریف صاحبہ کا جو امیج سامنے آیا اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کو نہیں پتا تھا, پوری دنیا میں کرکٹ کے شائقین موجود ہیں, کرکٹ کے بڑے چھوٹے کھلاڑی موجود ہیں, سابق اور آج کے کپتان بھی موجود ہیں. فوری طور پر ان کو بھی یہ پتا چل گیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کیا ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, اور اس بندے کو محض اس وجہ سے 2 کروڑ روپے جرمانہ کی سزا سنا دی گئی ہے. اور یہ مسلم لیگ نون والے ہو سکتا ہے کہ واقعی ان پر تا حیات کرکٹ کھیلنے پر پابندی بھی لگوا دیں. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. کھچڑی فلاسفر سہیل احمد کی وضاحت آ گئی. کھچڑی فلاسفر سہیل احمد کی وضاحت آ گئی. ان کو کھچڑی فلاسفر کس نے قرار دیا ہے؟ مطلب جان کی ایک پوسٹ ہے, آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں اور آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتے ہیں. جب کامیڈین مجبوری میں وائس بن جائے تو اس طرح کے کھچڑی فلاسفر پیدا ہوتے ہیں. ان کی طرف سے کیا کہا گیا ہے, پاپولیرٹی مقبولیت حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. یہ سہیل احمد صاحب کی طرف سے کہا گیا. انہوں نے دراصل کیا کہا تھا آپ کے سامنے وہ مکمل ویڈیو رکھ دیتے, لمبی چوڑی نہیں ہے بلکہ چند سیکنڈ کی ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بھائی پاپولیرٹی تو اب وہ ایک بچی نے ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا, اس کے کروڑوں فالوور بن گئے. پاپولیرٹی حاصل کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں جتنا یزید پاپولر ہے. آپ نے اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا یزید کے قافلے میں.
یہ سہیل احمد کی طرف سے کہا گیا تھا، بلکہ انہوں نے کچھ الٹ ہی کہہ دیا. کہنا تو شاید وہ چاہتے تھے کہ جتنے حسین پاپولر ہیں اتنا ہی یزید پاپولر ہے. بہرحال اس سے بھی ہم اتفاق نہیں کرتے، لیکن ان کی طرف سے یہ سارا کچھ عمران خان سے نفرت کی بنیاد پر کہا گیا ہے. اب چلتے ہیں سہیل احمد کی وضاحت کی طرف. انہوں نے اس پر کیا وضاحت کی ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے. جس میں میں یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ پاپولیرٹی کو اتنی بڑی بات نہیں، حسین بھی اتنے ہی پاپولر ہیں، یزید بھی اتنے ہی پاپولر ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اچھے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے اور برے لفظوں میں یاد کون ہو رہا ہے. اس فنکشن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا کہ خدا را یزید کا راستہ استعمال نہ کریں پاپولر ہونے کے لیے، حسینی قافلے میں شامل ہوں. ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، برے لفظوں سے نہ یاد کریں. اس گفتگو کا یہ چھوٹا سا ایک فقرہ نکال کے اسے وائرل کیا گیا اور اسے سیاست سے اور نعوذ باللہ اسے سیاست دانوں سے جوڑنے کی بات کر کے تو مجھے اپنی طرف سے گندا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور ایسی حرکتیں کریں مگر مذہب نہ استعمال کریں. خدا کے واسطے موت کو یاد رکھیں، مذہب نہ استعمال کریں. میری جان قربان حضرت امام حسین پہ، اہل بیت پہ، میرے بچے قربان اہل بیت پہ. کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس حد تک جا رہے ہیں آپ لوگ. جی آپ نے سن لیا کہ سہیل احمد صاحب نے کیا اس پر وضاحت دی ہے. بہرحال وہ ایسی باتیں نہ کرتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور ایسی باتیں کریں گے تو پھر لوگ ان کو کھچڑی فلاسفر ہی کہیں گے. ان کا کام جو ہے وہی کرتے رہیں تو بہتر ہے. ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کرکٹ کا ہیرو ہے، سیاست کا نہیں. اسی طرح سے آپ بھی کامیڈین ہیں، آپ بھی کامیڈی کے کوئی ہیرو ہو سکتے ہیں یا جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور سیاست کو آپ نہیں سمجھتے. سیاست میں جائیں گے تو پھر ایسے ہی جوتے کھائیں گے. عطا طاہر صاحب جس طرح سے عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت کی بھی اتنی ہی مخالفت کرتے ہیں، اور سہیل آفریدی کے حوالے سے وہ جس طرح سے باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے درمیان اور عظمیٰ بخاری کے درمیان مقابلہ رہا ہے کون سہیل آفریدی کی زیادہ کردار کشی کرتا ہے. لیکن اب ان کی طرف سے سہیل آفریدی کو 7 سلام کیے گئے ہیں. کس طرح سے انہوں نے یہ 7 سلام کر دیے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خود سن لیجئے. بہت شکریہ. دیکھیے، ایک تو یہ جو آج اجلاس ہوا بڑا اہمیت کا حامل تھا، اور صدر صاحب موجود تھے، وزیر اعظم موجود تھے، اور آج چاروں وزرائے اعلیٰ کی موجودگی جو تھی وہ بڑی مثبت رہی. اور میں خصوصی طور پہ وفاقی حکومت کی جانب سے بطور وفاقی حکومت کے ترجمان کے سہیل خان آفریدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو وہ قومی مفاد کی خاطر تشریف لائے اور انہوں نے یہ تیل والی صورتحال پہ بڑی مثبت اپنی آراء دی. جہاں انہوں نے اپنے صوبے کی بات کی اور اپنے صوبے کے معاملات کی بات کی، وہیں پر اس مشکل ٹائم میں انہوں نے بہت ہی اچھے جذبات کا اظہار کیا، جس کو پوری میٹنگ کے شرکا نے سراہا اور ان کا شکریہ ادا کیا. تو میں بطور ترجمان وفاقی حکومت میں ان کا شکریہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کے جذبات کو سراہنا بھی چاہتا ہوں کہ وہ اس موقع پر تشریف لائے اور انہوں نے اچھی انپٹ میٹنگ کے اندر دی. ایک تو یہ بات میں چاہتا تھا کہ آن ریکارڈ جو ہے وہ پلیس کی جائے. تو ناظرین آپ نے سن لیا کہ عطا طاہر صاحب کی طرف سے سہیل آفریدی کے لیے کیسے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور سیاست میں ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ عطا طاہر صاحب آئندہ بھی ایسی بات پر قائم رہتے ہیں یا پھر ان کی دوم پر پاؤں آتا ہے تو پھر ایک دفعہ سہیل آفریدی پر چنگ گھاڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.